अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हराम रोज़ी की तबाहकारियाँ और हलाल रोज़ी की बरकत, इस टॉपिक पर मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का एक खूबसूरत बयान है। चलिए पहले उस बयान को सुनते हैं और फिर बात करते हैं। अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। क्या खूबसूरत आयत है। यानी इस आयत में हमें दो चीज़ों की गाइडलाइन दी गई है। खाना क्या है? साफ सुथरी हलाल तैयब चीज़ें, और फिर फरमाया और अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। तो कुछ इस बारे में समझते हैं कि इसमें रब ने क्या फरमाया है। अब यहाँ पर इरशाद होता है, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को रिज़्क़ हलाल और शुक्र इलाही अदा करने का हुक्म दिया है। हलाल और तैयब क्या चीज़ है? उससे मुराद वो चीज़ है जो खुद भी हलाल है, जैसे बकरे का गोश्त है, सब्ज़ी दाल जो हम चीज़ें खाते हैं, और हासिल भी हलाल ज़रिए से की गई हो, जैसे तिजारत के ज़रिए हो, विरासत के ज़रिए हो, कोई तोहफ़ा दे, चोरी रिश्वत डकैती वगैरह ना हो। अब यहाँ एक बात याद आ गई, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कुछ अरसा पहले देखी कि एक बंदा कहता है बैरून मुल्क में वो कोई गोश्त बेचने वाला था या कोई खाने के सामान बेचने वाला था। तो वो कहता है मुसलमान जब भी मेरे पास आते हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं कि ये हलाल है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हलाल ज़बीहा गोश्त खाना ही ज़रूरी है, या जिस पैसे से हलाल गोश्त ख़रीद रहे हैं वो पैसा भी हलाल होना चाहिए? रिश्वत से कमाकर, झूठ से कमाकर, धोखे से कमाकर, डकैती और चोरी से कमाकर, अगवा बराए तावान करके उसका रैंसम, उसका किडनैप के पैसे लेकर अब मैं ढूंढने निकला हूं कि मुझे उन पैसों से हलाल गोश्त चाहिए। तो यकीनन गोश्त भी हलाल ढूंढना है, खाना भी हलाल ढूंढना है, मगर वो खाना भी हलाल पैसों से है। हम एक साइड पर तो बड़े मजबूत होते हैं, माद अल्लाह किसी भी मुसलमान को कह दें, अब पता नहीं कोई बिल्कुल ही ईमान से खाली हो जाए तो अलग बात है, वरना कितना ही बड़ा गुनाहगार हो उसको कहें भाई सूअर का गोश्त खिलाऊंगा आपको, वो क्या कहेगा? नहीं भाई हम मुसलमान नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है, हमारा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए है? किसी भी नाजायज और हराम गोश्त को नॉर्मली मुसलमान पता चल जाए फिर नहीं खाते। बहरहाल आजकल तो ये भी बड़ा मामला है, बोलने को जी भी नहीं चाह रहा कि ये भी एहतियात अब ख़त्म होती जा रही है। ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, पहले तो एहतियात करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं बस ठीक है यार चलता है, थोड़ा सा पूछ लिया, हलाल लिखा हुआ है ना। अब आपको क्या बताएं कि हलाल तो थैलियों पे छपा हुआ होता है, उसमें कुछ भी भर दें आप। हैं कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हलाल लिखा हुआ होता है, जिसमें हलाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पानी की बोतल पर हलाल लिखा हुआ है, चिप्स के पैकेट पे हलाल लिखा हुआ है, बिस्किट के पैकेट पे हलाल यानी आप ज़बीहा वाली चीज़ पर हलाल लिखें। अब तो हर, क्योंकि कुछ जगहों पर इंटरनेशनल कानून बन गया है कि हलाल की स्टैंप होगी तो हमारे मुल्क में आ सकेगा, तो हर चीज़ पर हलाल लिख दिया। लेकिन उस हलाल के पीछे वो हलाल है कि नहीं, थोड़ी बहुत मालूमात तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो फिक्र होनी चाहिए। कई मुल्कों में हलाल कहकर भी हराम बेचा जा रहा होता है, लेकिन लोगों को फिक्र नहीं है, बस ठीक है भूख लगी खाना खा लिया। हालांकि उनके लिए मशवरा ये है कि किसी भी मुल्क में जाकर आप पर मुर्गी और ये गोश्त खाना वाजिब नहीं है। आप सब्जी खा सकते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए एक ऐसी खुराक रखी है जिसका हलाल हराम का मसला नहीं है, ठीक है ना। आप जनाब उसमें फ़िश खा सकते हैं, लेकिन बस शौक भी बहुत है और फिक्र भी नहीं करनी है। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालो, रिज़्क़ हलाल खाना है, साफ़ सुथरी चीज़ें खानी है, हलाल तैयब रोज़ी रिज़्क़ खाना है। तो बहरहाल ये बात हमें समझ आई, और रिज़्क़ हलाल किस कदर बरकत वाला खाना है, और हराम खाना जो है वो अज़ाब इलाही को दावत देता है, चाहे वो हराम रोज़ी से खाया है या हराम गोश्त या हराम चीज़ खाई है, शराब पी है या माद अल्लाह वो गोश्त खाया जो ज़बीहा नहीं है, तो इसकी कितना बुरा काम है। अब ज़रा कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है, ऐ लोगो जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है उसमें से खाओ, और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये बार बार कुरान कह रहा है हलाल खाना है, हलाल खाना है। हराम खाना ये सारी रूहानियत को बर्बाद कर देता है। याद रखिए, जिसके पेट में हराम का लुकमा जाए ना, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें कबूल नहीं होती।
لیکن لوگوں کو یہ فکر ہی نہیں ہے. اچھا میں دوبارہ وہی بات کروں گا, میرے سامنے جو آڈینس ہے مجھے پتا ہے, جو یہاں موجود ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, 99.99% لوگ حرام کھانا نہیں کھاتے. کون سا حرام؟ جو پکنے میں حرام ہے یا گوشت حرام ہے. مگر کیا اتنی احتیاط میں اس روزی کمانے میں کر رہا ہوں کہ جس روزی سے, جس پیسے سے میں وہ کھانا خرید رہا ہوں, میں خرید تو حلال بکرے کا گوشت رہا ہوں, میں خرید تو حلال سبزی رہا ہوں, میں خرید تو حلال چکن رہا ہوں, مگر جن پیسوں سے خرید رہا ہوں وہ بھی حلال ہونے چاہیے نا, ورنہ تو کھانا پھر حرام ہو گیا, روزی پھر حرام ہو گئی. ہم جتنا کانشیس, اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے محلے میں ایک غیر مسلم ہے جو چکن بیچ رہا ہے, آپ جائے نہیں لیں گے اس سے. عام مسلمان جو بے نمازی ہے وہ بھی نہیں لے گا, پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ماد اللہ حرام گوشت ہے, ہم نہیں لیں گے. بھائی یہ فلاں چیز میں شراب ملی ہوئی, ہم نہیں لیں گے, جو شرابی نہیں ہے. لیکن جتنا کانشیس خریداری میں حرام کو چیک کرنے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں اسی طرح اپنی روزی میں بھی تو احتیاط کرنی ہے نا, کہ میں اپنے بچوں کو کوئی حرام روزی تو نہیں کھلا رہا. میں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں, حرام روزی کی تباہ کاری اور حلال روزی کی برکت. پہلے حلال روزی کی برکت سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے, مگر یہ کتنے لکی ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. عشرہ کہتے ہیں 10 کو, مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے. یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو اتنی بڑی گڈ نیوز مل گئی کہ وہ زندگی میں نبی پاک نے فرمایا تم جنتی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص از ون آف دیم. 4 تو خلفائے راشدین ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, 5ویں یہ ہو گئے, 5 مزید بھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ دعا فرمائیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم. حلال کھاؤ اور حلال کھاؤ گے تو ملنا کیا ہے؟ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, آپ ان کی نشو و نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں. حدیث میں کیا فرمایا؟ جو گوشت اگائی سود سے ہے, حرام سے ہے, وہ آگ کے لیے بہتر ہے, یعنی وہ آگ میں چل جانے کے لیے بہتر ہے. ہم نہیں سوچتے, ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہا. ذرا بچوں کے مستقبل لیے کر رہا ہوں. آپ بچوں کو برباد کر رہے ہیں. جو حرام کما کر کہتے ہیں میں بچوں کا مستقبل روشن کر رہا ہوں, میں اس لیے سود لیتا ہوں, میں اس لیے رشوت لیتا ہوں کہ یار بچوں کا کچھ بن جائے, آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. اللہ پاک مالک ہے, قادر ہے, وہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال سکتا ہے, اور حلال میں ویسی ہی برکت رکھی ہے اس نے. میں ابھی جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں, میرے پھوپھا جان کا آج انتقال ہوا. آپ دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مگر میں جنازے میں بھی ایک بات کہہ کر آیا. میں نے کہا میرے پھوپھا جان آج جا رہے ہیں, میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, مگر وہ قبر میں 1 روپیہ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں. ان کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھا. جس قبر میں آج وہ جائیں گے کوئی تجوری نہیں ہوگی, سارے پیسے, ساری پراپرٹیاں سب پیچھے چھوڑ گئے. اور ہم آپ بھی یہی کریں گے نا. ہے کوئی جو لے کر جائے گا اپنا پراپرٹی, بینک بیلنس, کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. ایوری تھنگ سب پیچھے رہ جائے گا. جس کو جمع کرتے کرتے حرام کما کے جو زندگی گزار رہے ہیں, سوچے قبر میں تو خالی آ جانا ہے, اور پھر جو حرام چھوڑ کر جائیں گے اس کی مار الگ پڑنی ہے. میں نے بہت پہلے بیان میں ایک جملہ کہا تھا, آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے کسی کے دل پہ لگ جائے. ایک فارمولا ہے, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں
ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا. جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو نوکری والے بھی ہیں، جو بزنس والے بھی ہیں، میکسیمم 5%. آپ سوچئے، مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے. ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے، جوتے نئے چاہیے، پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے. مرد، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کماتے ہم ہیں. پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے ہیں آج تک، کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا، 5% یا میکسیمم 10%. اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے. یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا بیوی پہ کرتے ہیں، یا ماں باپ پہ کرتے ہیں، یا دوستوں پہ کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب جملہ میرا سن لو، میں نے کمانے 100 ہیں، خرچ 5 کرنے ہیں، اور جواب 100 کا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر حرام کمایا، 100 کمائے، 5 خرچ کیے، مار 100 کی پڑنی ہے. مزے کون کرے گا؟ فیملی. مزے کون کرے گا؟ بچے، گھر والے. اور مار مجھے پڑ رہی ہے، تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار، کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں، رب نے حلال دینے. میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے. جمع کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں. یہ اور بڑھ جائے گی، پراپرٹی اور بڑھ جائے گی. 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے، بیچ ہی نہیں رہے، اور بڑھ جائے گی. پلاٹ رہ جائے گا، آپ قبر پہ چلے جائیں گے. میں نہیں کہتا آپ، لیکن جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی. زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ سمجھیے بات کو. پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثاء کی. پرائی. میرا کچھ بھی نہیں. مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا. یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے. وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثاء کے ہیں. اتنا بے وفا یار. میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں. آپ کو بتاؤں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا وصال ہو جائے، بے شک وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرے، اب اگر اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے پیسوں سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے وارثوں سے نہ پوچھیں. پیسہ میرا، کمایا میں نے، میں مر گیا، میرے ہی ثواب کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا جب تک میرے وارث نہ اجازت دیں گے. اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ. تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پیسے کو حلال سے کماؤں، اور اپنی زندگی میں ہی اپنے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کر کے جاؤں کہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے. عقل مندی یہ ہے. پلان کیجئے اپنے مرنے کا. لوگ جینے کا پلان کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کا پلان کرتا ہے. زندگی تو ویسے ہی گزر گئی. ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں 30 40 50 سال کے ہو گئے، اور کتنا جیئیں گے بھائی؟ اب پلان کرو مرنے کا، اب پلان کرو قبر کا، پلان کرو آخرت کا. اور قرآن سکھا رہا ہے حلال کمانا، یہ پلاننگ ہے آخرت کی. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے. اور مجھے اور آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں. ہاں، almost 1/3 of your wealth، 1/3 آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 پیسہ میرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، فلاں مسجد میں دے دیں، فلاں تنظیم کو دے دیں، فلاں نیکی کے کام میں خرچ کریں، یتیم خانے. کوئی بھی پلان ایسا کرو آپ، تو ہوگا کیا؟ آپ کے مرنے کے بعد پہلے تو زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ، میرا پیسہ ایسے کام میں لگے جو مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ورنہ ہم جانتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری تو یہ ہماری فیلڈ ہے. ہم کسی کے انتقال کے بعد گھر جاتے ہیں، باپ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم بچوں سے کہتے بھی ہیں یار ابو نے اتنا دیا ہے، ابو کے نام کی کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو. دیکھتے ہیں ذرا کاروبار پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے ذرا پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے. 2 4 6 مہینے بعد ابا بیچارے قبر میں ہیں اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں. وہ باپ جس نے سب کچھ ان کے لیے کیا، اولاد نہ ہونے کے برابر کرتی ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے. لیکن جو نہیں کرتے، تو ان ماں باپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میری اولاد آج دین کی طرف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ میں خود کر جاؤں نا اپنے لیے، اپنی فکر خود کیجئے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام روزی سے بچنا ہے. میں نے حلال کی فضیلت بتائی کہ مستجاب الدعوات بننے کا فارمولہ نبی پاک نے کیا فرمایا
کہ اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں قبول ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں, ملتے بھی ہیں, حضرت دعا قبول نہیں ہوتی. جس کو کعبے کے سامنے بھی دعا کی, ہم نے مدینے میں بھی دعا کی, فلاں جگہ بھی دعا کرائی, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا, وہ بڑا رو رہا تھا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے. اچھا, حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا, آپ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی, مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لے. تو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی ہے. حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جواب کیا آ رہا ہے, یہ روتے روتے مر جائے, ہاتھ آسمان تک بلند کر لے, اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ یا اللہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, اے موسیٰ جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے, جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو کماتا ہے وہ حرام ہے. تو کعبے پر جانا, مدینے جانا, مخصوص اور مبارک ایام اور اوقات میں دعا کرنا جبھی قبول ہوگا جب روزی حلال ہوگی. ہم اس فارمولے کو بھول رہے ہیں. ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب حلال روزی میں برکت ڈالنے پر قادر ہے. ہمیں یہ اطمینان لانا ہوگا. ہم سمجھتے یار حرام نہیں کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا, سب آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا, میرا بنگلہ کیسے بنے گا. ارے بھائی بنگلہ بنا ہوا ہے مگر سکون نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے اس بنگلے کا. ہم جانتے ہیں اس کروڑ اربوں پتی کو, پیسے بہت ہے, کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, وہ اپنا واش روم نہیں کر سکتے. تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا, صحت دی ہے. خدا کی قسم اب تو دنیا کے بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ صحت سے بڑھ کر ویلتھ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ذہنی سکون, پیس آف مائنڈ, یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہم کہتے نہیں پیسہ چاہیے, حرام سے آ جائے, کسی طرح آ جائے. کئی پیسے کمانے, حرام کمانے والوں کو دیکھ کر رات سوتے نہیں ہیں, ان کو ٹیبلٹ کے بغیر نیند نہیں آتی, ڈپریشن الگ چل رہا ہے ان کا. ارے کیا کرنے ایسے پیسے کو, آپ سکون کی نیند سوتے ہو, اس سے اچھی کون سی نعمت ہے. ہم نے اپنی زندگی کے فارمولے الگ بنا لیے, ہماری نظر میں ویلتھ اور ہے. اب تو یہ تو حدیثوں سے ہم نے سیکھا نا. اب تو یہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں یا جناب بڑے بڑے جس کو ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں ویلتھ ہے ہی 5 قسم کی. صرف پیسہ ویلتھ ہے ہی نہیں, صحت ویلتھ ہے, پیس آف مائنڈ ہے ویلتھ ہے, آپ کی اچھی فیملی آپ کا ویلتھ ہے, ریلیشن شپ آپ کا ویلتھ ہے, آپ کے ساتھ دوست ہی کوئی نہیں ہے, آپ چھپتے پھر رہے حرام کما کر, آپ پولیس آپ کو الگ ڈھونڈ رہی ہے, ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ الگ ٹینشن میں ہیں. کس کام کا یہ پیسہ؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. کئی اربوں پتی لوگ ہیں جو اپنے وطن میں نہیں آ سکتے, اپنے محلے میں نہیں جا سکتے, اپنے آفس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ ہم نے پتہ نہیں کون سے فارمولے بنا لیے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے. سکون اصل میں آپ دور ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان سے پوچھیں کہ مالداروں کے غم اور ہیں, غریبوں کے غم اور ہیں. یہ جو بندہ سمجھتا ہے نا یار میں دکھی ہوں باقی سارے سکھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں حلال میں برکت ہے, حلال کمانا ہے. اچھا تھوڑا بھی ملا اور رب راضی ہو گیا. ایک روایت سنا دیتا ہوں چلیں بیان کے آخر میں. اتنی خوبصورت روایت ہے, یقین کریں ون آف دا امیزنگ حدیث ہے. الحمدللہ کل بھی اس کو پڑھنے کا موقع ملا, اس سے پہلے بھی پڑھی ہے. خاص طور پر جو یہ بھاگم بھاگ کرتے ہیں نا پیسوں کے لیے اور پیسہ نہیں ملتا تو جناب اس کے بعد پریشان رہتے ہیں. ذرا حدیث سنیے گا. اس حدیث کے راوی بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق. کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا. پیسے تھوڑے ملے, رزق تھوڑا ملا. سنو, آقا فرماتے جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا, رضی اللہ منہ بالقلیل من عملی, اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کو انجوائے, اگر اس کو سمجھ گئے نا آپ, اس کی ایسنس کو سمجھ گئے, اے غریبوں تمہیں مبارک ہو. مگر راضی رہنا ہے, یہ نہیں کہ غربت بھی ہے اور شکوے بھی ہیں, غربت بھی ہے اور کمپلین بھی ہے. نہیں, پیسے تھوڑے آ رہے ہیں مگر بندہ دل سے راضی ہے. مگر انعام کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤں اور میرا کریم میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے. کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا پھر جنت ہے. گھر نہیں ملا دنیا میں بڑا,
مگر جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ادھر پیسے نہیں ملے، جنتیوں کے لیے ہیرے جواہرات ہیں. ادھر جناب لگزریز نہیں ملی، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تمہیں مبارک ہو. اور جو جناب اب اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی تو سمجھو نا، کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، سوچو کیا فرمایا، جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ نے زیادہ دیا اور قیامت کے دن عمل زیادہ مانگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ عمل ہے ہمارا زیادہ؟ بلکہ ادھر تو معاملہ اور الٹا ہے. غریب آدمی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے نارملی، اور امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت نوازا وہ اور نیکیوں سے دور ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنا اللہ عطا فرماتا اتنا میں اور عبادت کرتا، اور شکر کرتا، اور سجدے کرتا. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے. وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. جواب نہیں دینا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ہم نے سمجھنا ہے. میں دوبارہ، چونکہ کئی لوگ بعد میں آئے ہیں تو میں وہ آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو آج ہمارے بیان کا ٹاپک تھی، کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، یہ ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. رب کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو حلال روزی پر بات ہوئی، اور پھر قرآن کہتا ہے شکر بھی ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ کو ناشکری بہت ناپسند ہے. خود قرآن میں رب فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور مل جائے تو شکر ادا کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں. لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا، وہ تمام جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا، یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں، ایسے آسانی سے وہ جنت میں جائیں گے. تو شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں. زبان سے شکر بھی ادا کریں، اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کریں. آخری بات کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیے صرف زبان کا شکر نہیں ہے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے. اپنے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ حرام کاموں کی طرف نہ بڑھے. اللہ نے ہاتھ دیے نا، جس رب نے دیے اسی کی نافرمانی میں ہمارے ہاتھ چلیں گے، زبان چلے گی، آنکھیں چلیں گے، کان چلیں گے؟ نہیں، پوری باڈی کا شکر ادا کریں نا، کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں کو تیری نافرمانی میں خرچ نہیں کروں گا. اللہ پاک مجھے اپنے آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا دے. ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس ناشکری کو صرف اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی ملازم ہو، اور وہ آپ کو بار بار کہے کہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ابو آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں. یہ تو زبان کا شکر ہو گیا. اور آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا ذرا یہ کام کرو، کہ یہ کام میں نہیں کروں گا آپ کا، مگر آپ کا بہت شکریہ. بیٹا ادھر مت جانا، ابو جاؤں گا تو ادھر، مگر آپ کا بہت شکریہ. بیٹا کل یہ آپ نے میرا کام کر کے دینا ہے، ابو کام نہیں کروں گا، آپ کا بہت شکریہ. تو آپ کیا کہیں گے، یہ کیسا شکریہ ہے؟ زبان سے شکریہ کہتا ہے، بات میری کوئی نہیں مانتا. تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، شریعت کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ شکر زبان سے کہہ رہے ہیں. تو مزہ یہ ہے کہ میری زبان بھی شکر کرے، میری باڈی بھی شکر کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں زندگی گزاروں. تو بہرحال دوستو، آپ نے بیان کو سنا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حلال روزی کمانا کتنا ضروری ہے. حلال روزی پر ہی ہمارے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. دعا، عبادت، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، سب کچھ حلال روزی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حرام روزی چھوڑنا کیوں ضروری ہے وہ بھی آپ سماعت کیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا کرے اور حرام روزی سے بچائے. دوستو، اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ ویڈیو، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.